अस्सलाम वालेकुम रीडर्स, कैसे हैं आप लोग जी। तो रीडर्स दिल नादान की एपिसोड है 41। और जैसे कि मैंने आप लोग को बताया था कि आपसे इंशाल्लाह वॉइस ओवर किया करूँगी, तो आप लोग ने भी करनी है, अच्छा सा रिस्पॉन्स करना है और ज़रूर बताना है कि आप लोग को एपिसोड कैसी लगी। और चैनल को सब्सक्राइब करते वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना है। कमेंट में भी आप लोगों ने बताना है कि आप लोग को एपिसोड कैसी लगी जी। तो अब हम लोग एपिसोड को करते हैं स्टार्ट। वो कब से उसके आने का इंतज़ार कर रहा था। जो हवेली से निकले जानता था कि दाद आलम इस वक्त कहाँ होगा। ये रहा वो कोड जो उसके ब्लूटूथ के ट्रैकर में लगाना है। सनान ने उसके सुर्ख हुए गाल पर अपनी उंगलियों के निशान को देखते कहा। वो खामोशी से सर हाँ में हिला गया था जब वो लोग अंदर दाखिल हुए थे। फातेह शाह, जिन्हें यहाँ देख कर अपनी मुट्ठियाँ भींच गया था। सर, टीम मेंबर ने कहा है कि दाद सर अपनी लोकेशन जानबूझकर बदल रहे हैं। वो इस वक्त मुराद कुरैशी के उस अड्डे पर हैं जहां फलक को बाआसानी पहुंचाया जा सकता है। क्या मतलब? फातेह शाह फलक के नाम पर अलर्ट हुआ था। शाह, आराम से। पहले भी तुम्हारे इसी एटीट्यूड की वजह से तुम रूशे को हर्ट कर चुके हो। फातेह शाह रूह मोड़ गया था। वो हवेली से निकल आया था गुस्से में। उसका इरादा दाद आलम का सर फाड़ने का था, लेकिन वो बहुत होशियारी से उन दोनों को भेज गया था जिन्हें देखते वो समझ गया था कि वो क्यों आए हैं यहाँ। तुम लोग वहीं रहोगे और नताशा पर भी नज़र रखो। अभी तक तो उसे कुछ ना कुछ बताना चाहिए था, लेकिन लगता है जैसे वो हम पर यकीन नहीं कर पाई। जी सर, लेकिन आपको लगता है कि ये काम इतना आसान है? दाद सर हमारी जान ले लेंगे अगर हमने। हलीमा ने उसका थप्पड़ याद करते कहा। फ़िक्र मत करो, तुमने उनकी जान की जान निकालते थप्पड़ मारा था, इसीलिए वो। लेकिन तुम्हें शर्म नहीं आई कि कैसे तुम्हारे सामने ये सब हुआ और तुम भी उनका चेहरा लाल करते? वो कारदार की बात पर गुस्से से बोली। तुम मेरे मामू की बेटी थोड़ी हो। मैं नहीं हूँ तो तुम कौन सा मेरी फुफ्फो के बेटे हो? वो भी उसी के लहजे में बोली थी। शट अप जेंटलमैन। सनान ने उनकी खट्टी मीठी नोक झोंक पर संजीदगी से उन्हें देखकर कहते दांत की लाई चिप को लैपटॉप से कनेक्ट करते बाकी के सारे सिस्टम से अटैच किया था। सॉरी सर, वो अपने प्रोफेशनल अंदाज में बोले, लेकिन एक दूसरे को घूरना बंद नहीं किया था। राह के मोबाइल का क्या बना? उन दोनों ने एक दूसरे को देखा। सर, ज़ावियार मलक के पास कुछ क्लिप हैं जो वो राह के अगेंस्ट इस्तेमाल करते गज़ाम के लिए मुश्किल पैदा करना चाहता है, इसीलिए वो वापस जा रहा है कुछ दिनों के लिए। एक लड़की है जो गज़ाम को डेट करना चाहती है। काफ़ी दिन से चिपकू बनी हुई है। वो समझ गया है कि ज़ावियार मलक ही उन सब के पीछे है। हलीमा ने दांत पीसते कहा था, क्योंकि कारदार जैसे ये बताना नहीं चाहता था, इसलिए उसने हलीमा को रोकना चाहा, लेकिन वो बता गई थी। फातेह शाह के चेहरे पर ना चाहते भी मुस्कुराहट आई थी। ठीक है, जाओ तुम लोग, बाकी का काम कुरैशी के अड्डे से मालूमात इकट्ठी करने के बाद मुकम्मल करो। अब इस काम को जितना हो सके उतनी जल्दी ख़त्म करना है। सनान ने फातेह को देखते कहा था, जो अभी भी खामोश था। ओके सर, हम जाएं? वो दोनों सनान के हाँ के इशारे पर बाहर निकले थे। शाह,
اس کے باہر بڑھتے قدم سنان کی آواز پر رکے تھے۔ وہ رکا تھا لیکن پلٹا نہیں تھا۔ کیا اب بات بھی نہیں کرو گے؟ کیا بات کروں؟ جو کام بولا ہے وہی کرنے جا رہا ہوں۔ وہ جیسے بات ختم کرتے بولا تھا، روشے بابا پلیز، جو ہونا تھا وہ ہو گیا، اب آپ یا کوئی بھی اس بارے میں بات نہیں کرے گا۔ وہ روشانے کے نام پر ضبط سے بولا، آپ کو اسے اپنے اعتماد میں لینا چاہیے تھا شاہ، اگر آپ اسے بتاتے تو وہ کبھی آپ سے۔ کیا واقعی آپ نہیں جانتے کہ وہ کچھ نہیں جانتی؟ اور اگر میں اسے بتا دیتا سب تو پھر بھی وہ یقین نہیں کرتی۔ مجھے ابھی اس بارے میں کوئی بات نہیں کرنی، وہ کہتے غصے سے دروازے کو دھار سے کھولے باہر نکل گیا تھا۔ سنان نے بھی خود پر ضبط کے پہرے بٹھائے تھے۔ غصے میں وہ اس کی ہی طرح تھا، اس کے وجود پر حاوی ہوئے، وہ اس کی مدھم سانسوں میں وہ روانی لے آیا تھا۔ برف کی طرح اس کا وجود اب اس کے وجود کی تپش سے نارمل ہو گیا تھا۔ اس کے نیلے پڑے ہونٹ اس کی شدت سے سرخ ہوئے خون چھلکا رہے تھے۔ اس کی ہلکی ہلکی سسکیوں کی آواز پر ابسام نے اس کے لبوں پر قبضہ جماتے اپنی شدت میں اضافہ کیا تھا۔ وہ بیڈ شیٹ کو مٹھی میں جکڑ گئی تھی۔ وہ اب ہوش میں تھی، اسے محسوس کر سکتی تھی، لیکن آنکھیں کھولنے کی ہمت نہیں تھی۔ دل کی دھڑکنیں پہلے جہاں مدھم ہوئے اس کے وجود کو بے جان کر گئی تھی۔ اب اس کی آواز اپنے کانوں میں سنتے وہ لرزتے گہرے سانس بھرنے لگی۔ اپنی دھڑکنوں پر اس کے ہاتھ کا لمس اس کے وجود میں کرنٹ دہرا گیا تھا۔ وہ ایک بار پھر سے اپنی سانس روک گئی تھی کہ وہ رحم کھاتے اس سے دور ہو جائے، لیکن اس کے لبوں کو آزادی دیتے وہ اس کی گردن سے ہوتے اس کی گہرائیوں کی طرف جھکتے اسے پھر سے سسکیاں بھرنے پر مجبور کر گیا تھا۔ آنسو قطرہ قطرہ اس کی پلکوں کے جھالر سے بہہ نکلے تھے، اس کے وجود پر اپنے لمس کی چھاپ چھوڑتے وہ اس کی دھڑکنوں کو محسوس کرتے اس کے چہرے کی طرف آیا تھا۔ اس کی لرزتی پلکوں پر وہ سمجھ گیا تھا کہ وہ اسے محسوس کر رہی ہے۔ رجا، وہ گمبھیر آواز میں بولا تھا جب وہ ہچکی بڑھ گئی تھی۔ آنکھیں کھولو ری، وہ اس کی گردن میں منہ دیے بولا، کیوں آئے ہیں اب؟ رک جانے دیتے یہ دھڑکنیں۔ وہ گہرا سانس بھرتے رو دی تھی۔ وہ اسے روکنا چاہتی تھی لیکن روک نہیں پا رہی تھی۔ وہ اگر ایسا کرتی تو وہ اپنی شدتوں میں اضافہ کرتے، اس کی سانسیں خشک کر دیتا، اور اپنی حالت کی وجہ سے وہ یہ افورڈ نہیں کر سکتی تھی۔ اس کی جنونیت کا نشانہ اس کی دھڑکنیں اور پیٹ ہوتا، جس پر اپنے ہاتھ کا دباؤ ڈالتے وہ اس کی دھڑکنوں کو منتشر کرتے، اپنی شدت کے نشان گھاڑتے، اپنا نام مٹانے کی کوشش کرتا تھا، لیکن وہ خود ہی مدہوش ہوتے، سب بھولتے، اس کی آنکھوں سے نکلنے والے آنسوؤں کو اپنے لبوں سے چننے لگتا۔ یہی تو کر رہا ہوں، روکنا چاہتا ہوں ان دھڑکنوں کو، لیکن اپنی شدتوں سے۔ جب یہ میرے نام پر دھڑکتی ہیں
تو انہیں روکنے کا حق بھی مجھے ہے رجا شاہ، نہ کہ باہر برستی بارش کا۔ وہ اس کے کان کے قریب بولتے، اس کی آنکھوں کے کناروں سے پانی کے قطرے چنتے، اس کے ہاتھوں کو پکڑے اپنے کندھوں پر رکھ گیا۔ وہ اپنے ہاتھ اس کے کندھے پر بسے، وہ اپنے ہاتھ اس کے کندھے پر سے ہٹانے لگی جب وہ اسے ایسا کرنے سے روک گیا تھا۔ بعد میں بھی انہیں ہی تھامنا ہے تو دور مت کرو ان ہاتھوں کو، پھر بالکل خود کو چھونے نہیں دوں گا۔ رجا نے نہ چاہتے بھی اپنی آنکھیں کھولی تھیں۔ جب میرے بے ہوش وجود کو آپ نے اپنے مطلب کے لیے استعمال کیا ہے تو یہ بھی صحیح سلطان، آج آپ کے سامنے کوئی مزاحمت نہیں کروں گی، آپ جیسے چاہیں اپنا حق لیں۔ رجا شاہ اتنی بے مول اور ارزاں نہیں تھی جتنا آپ نے مجھے کیا ہے۔ اب خود کو اور نہیں گراؤں گی آپ کے سامنے، وہ دل میں اٹھتے درد پر بولی تھی۔ کیسے وہ اس شخص کو، اس کے بے ہوش وجود کو نظر انداز کر سکتا تھا؟ اتنی نفرت تھی اسے اس کے وجود سے جو وہ اس کی عزت نفس کا پاس بھی نہ رکھ سکا۔ وہ اس کی قربت میں مزاحمت کرتی تھی، لیکن کبھی اس کے حق کو اسے دینے سے پیچھے نہیں ہٹی تھی۔ وہ تو اسے باہر چھوڑے کمرے میں آ گیا تھا۔ اسے لگا وہ وہیں اپنی زندگی کھو دے گی۔ برستی بارش میں پڑنے والے اولے اس کی مزید جان نکال گئے تھے۔ ٹیرس کی منڈیر اتنی نہیں تھی وہ وہاں بیٹھ سکتی، اور کچھ اس کا ڈر کہ اگر اس نے اسے جہاں کھڑا کیا تھا وہ وہاں نہ ہوئی تو شاید وہ اسے کوئی اور سزا دے گا۔ تمہیں لگ رہا ہے کہ میں تمہاری بے ہوشی کا فائدہ اٹھاؤں گا رجا شاہ؟ وہ اس کی بات پر غصے سے سرخ آنکھیں اس کی آنکھوں میں گھارتے بولا۔ وہ خاموش رہی تھی۔ بولو۔ وہ اس کی کمر پر ہاتھ لے جاتے، سانپ کی طرح گزارتے، اس کے پیٹ پر دباؤ بڑھاتے، دوسرے ہاتھ میں اس کا جبڑا بھیج گیا۔ رجا نے اس کا ہاتھ اپنے پیٹ سے ہٹانا چاہا، لیکن وہ اس کی کوشش کو ناکام بناتے مزید گرفت سخت کر گیا۔ وہ ڈری تھی۔ اس کی حرکت پر اسے کچھ سمجھ نہیں آیا تھا کہ وہ کیا کرے، اور وہ تو کسی کو بتا بھی نہیں پا رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا اگر ابسام کو پتہ چلا تو وہ شاید اس بچے کو ختم کر دے، اس لیے وہ کسی سے بھی نہیں کہنا چاہتی تھی۔ وہ جب پہلے چکر آنے کی وجہ سے بے ہوش ہوئی تھی تو تبھی ڈاکٹر نے اسے چیک اپ کے بعد بتایا تھا۔ ابسام کسی وجہ سے فون کان سے لگائے باہر نکل گیا تھا۔ جب اسے ہوش میں آتے دیکھ ڈاکٹر نے یہ خوشخبری سنائی تھی اور کہا تھا کہ وہ اپنے شوہر کے آنے پر یہ خبر خود اسے دے، لیکن وہ ڈاکٹر کو کچھ بھی بتانے سے منع کر گئی تھی، جس پر ڈاکٹر پہلے تو حیران ہوئی، لیکن پھر اس کے کہنے پر کندھے اچکا گئی۔ میں سلطان، تمہارے بے ہوش ہونے کا فائدہ میں کیوں اٹھاؤں گا، جبکہ میں تمہارے ہوش میں رہتے بھی تم سے اپنا حق لے سکتا ہوں۔ تمہاری ان دھڑکنوں کو میں روکوں گا رجا شاہ، اور جو پہلے نہیں کیا وہ اب ضرور کروں گا۔ وہ اس کے کان میں بے باکی سے کہتے ہر پردے سے آزاد ہوئے شدت سے اس میں سمایا تھا۔ رجا شاہ
رجا شاہ نے اس کے کندھے کو تھامنا چاہا لیکن وہ اس کی کلائیاں بیڈ پر ٹکائے اس کے ہونٹوں پر جھک گیا۔ کہا تھا کہ ان کندھوں کی ضرورت پڑے گی تمہیں، اب برداشت کرو۔ اس کے بالائی لب کو اپنے دانتوں میں لیتے وہ اس کے نچلے لب کو دانتوں میں دبائے لمحہ لمحہ اپنی شدت بڑھاتے اس میں گم ہو رہا تھا۔ اس ستمگر کے آخری لمس کی چھاپ ابھی بھی اس کے وجود پر تھی، ابھی بھی وہ نشان اس کے وجود پر پوری آب و تاب سے پہرا جمائے ہوئے تھے۔ ری تم رات کے اس پہر یہاں کیا کر رہی ہو؟ فاتح شاہ نے جو ابھی آیا تھا رجا کو باہر گارڈن میں بیٹھے دیکھ اس کی طرف آتے پوچھ گیا۔ بھائی، وہ رجا نے اس کی آواز پر چونکتے اسے دیکھا۔ گھبراہٹ ہو رہی تھی، اندر تو یہاں آ گئی۔ وہ نظریں جھکائے بولی، طبیعت ٹھیک ہے نا؟ اگر کوئی پرابلم ہے تو؟ فاتح شاہ نے اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھتے پوچھا۔ میں ٹھیک ہوں، بس ویسے ہی دل گھبرا رہا تھا تو۔ روشانی کہاں ہے؟ اسے یاد آیا تھا وہ اسی کے ساتھ اس کے کمرے میں تھی۔ وہ تو اپنے کمرے میں ہے بھائی، آپ ابھی آ رہے ہیں کیا؟ اس سے لگا کہ وہ اندر سے آیا ہے۔ ہاں، مجھے کچھ کام تھا، اس لیے تم بھی چلو اندر اور آرام کرو۔ ایسی حالت میں نیند کا پورا ہونا بہت ضروری ہے۔ جی، آپ روشانی کو ڈانٹیں گے تو نہیں؟ وہ اس کے ساتھ چلتے ہوئے بولی۔ میں کیوں ڈانٹوں گا اسے؟ فاتح شاہ کے چہرے پر اس کی بات پر مسکراہٹ آئی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ وہ اس وقت روشانی کی بہن بن کر سوچ رہی ہے۔ نہیں، بس اس نے جو بھی کیا اس کی جگہ کوئی اور ہوتا تو وہ بھی شاید ایسے ہی کرتا۔ ایون اگر میں ہوتی تو شاید اس سے زیادہ ہی ری ایکٹ کرتی۔ بھلا کوئی بھی لڑکی کیسے برداشت کر سکتی ہے کہ اس کا شوہر اس کے ہوتے کسی دوسرے کو اپنا سب کچھ سمجھے؟ اور آپ نے تو اسے کچھ بھی نہیں بتایا تھا۔ فاتح شاہ نے اسے دیکھا۔ تم ایسا کبھی نہ کرتی ری، میں جانتا ہوں۔ ابھی بھی تم کسی سے کچھ نہیں کہہ پائی سوائے اس کے کہ ابسام کو اپنے بچے کی خبر نہ ہو۔ بڑے بابا اور بڑی ماما نے جو کچھ سنا بس وہی حقیقت سمجھتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی کچھ بھی نہیں جانتا۔ جہاں تک رہی روشانی کی بات، وہ کبھی نہ سمجھتی۔ ایون میں نے اسے کہا تھا کہ میں اسے سب بتاؤں گا، لیکن وہ یہ سب کسی اور کو شامل کرتے پتہ کروائے گی۔ میں نہیں جانتا تھا۔ ابھی بھی میں بس چاہتا ہوں کہ اس حویلی کی طرف کوئی بھی میلی آنکھ سے نہ دیکھے، باقی میں سب ہینڈل کر لوں گا۔ تم فکر مت کرو۔ لیکن پنشمنٹ تو ملے گی اسے، اس لیے کہ آئندہ کسی اور کے اوپر وہ بھروسہ نہ کرے۔ وہ دونوں اندر کی طرف بڑھ گئے تھے۔ کہاں تھے؟ اسے بیڈ پر آڑے ترچھے لیٹے دیکھ کر وہ کمرے میں آتے ہی اسے غصے سے پوچھ رہی تھی۔ ویسے تو شوہر گھر آئے تو بیویاں پوچھتی ہیں کہ کھانا کھائیں گے کہ نہیں، چائے بنا دوں، سر دبا دوں، کوئی پریشانی ہے کیا؟ لیکن نہیں، میری یہ حسرت شاید قبر میں میرے ساتھ جائے۔
وہ اس کے پوچھنے پر سلگتے ہوئے بولا تھا اور الماری کی جانب بڑھا، لیکن پھر اپنی پشت پر اس کی نظروں کی تپش پر وہ اسے دیکھنے کے لیے مڑا۔ وہ بھی ہاتھ باندھے اس کی بات پر چہرے پر مسکراہٹ لائے اس کے قریب ہوئی۔ وہ کیا ہے نا کہ جس لڑکی کے ساتھ تم تھے، پورا یقین ہے مجھے کہ تم اچھا خاصا اس پر اڑا کر آئے ہو، تو تمہیں بھی اس نے کھانے کی آفر کی ہوگی۔ آخر کو تمہارے پیسے تھے جن سے وہ اپنا دوزخ بھر رہی تھی، لیکن پھر بھی نہیں بھرا ہوگا اس کا دوزخ۔ رہی بات چائے کی، تو چائے کے لیے دودھ ختم تھا، اس لیے پوچھنے کا فائدہ نہیں۔ اور سر کا تو پتہ نہیں، لیکن تمہارا گلا دبانے کا دل ضرور کرتا ہے میرا، کیونکہ تمہیں تو کوئی پریشانی نہیں ہان، لیکن میری زندگی کی سب سے بڑی پریشانی تم ہو۔ وہ اس کے سینے پر انگلی رکھتے بولی۔ فضول کے اس کے نادر خیالات جانتے وہ اس کی انگلی کو پکڑے اپنی جانب کھینچ گیا تھا۔ اور قبر تک کے بارے میں کیا سوچا ہے؟ تمہاری حسرتیں قبر میں جانے سے پہلے ہی ختم کروں گی، فکر مت کرو۔ وہ اپنی انگلی اس سے چھڑواتے بولی، لیکن وہ اس کا ہاتھ پکڑ گیا تھا۔ پھر تو تم بڑھا رہی ہو میری حسرتوں کو۔ اپنے سے دور رکھ کر وہ اس کی کمر پر ہاتھ لے جاتے بولا، چھوڑو مجھے۔ وہ اس وقت غصے میں تھی، اس لیے اس کا ہاتھ بس کمر پر لے جانے پر ہی اسے دھکا دیتے بولی، کیا ہو گیا ہے؟ تم ایسے ایکٹ کر رہی ہو جیسے کتنے پیسے لگا کر آئے ہو؟ غزام نے اسے دیکھا۔ مس حلیمہ جتنے سر نے دیے تھے۔ وہ اپنی جیب سے والٹ نکالتے بولا۔ وہ آنکھیں چنڈیائے اسے دیکھنے لگی۔ کتنے بچے ہیں؟ بیوی پاس ہی نہیں آنے دیتی تو بچے کہاں سے ہوں گے؟ وہ ذومعنی ہوتے بولا۔ شٹ اپ، میں پیسوں کی بات کر رہی ہوں، لیکن میں بیوی کی بات کر رہا ہوں، اسے کہتے وہ اسے اپنی طرف کھینچتے اس کے لبوں پر جھک گیا تھا۔ راہا نے پوری آنکھیں کھولتے اسے دیکھنا چاہا، جو اسے کمر سے جکڑے اپنی باہوں میں اٹھا گیا۔ میں نے کہا تھا تم نہیں آؤ گی میرے پیچھے۔ وہ اس کی سانسوں کو انہیل کیے اس کی گالوں پر اپنے بھیگے لب رکھتے بولا، میں نے بھی کہا تھا کہ کسی ڈھابے میں لے کر جاؤ اسے، لیکن تمہیں تو 11 اسٹار ماحول چاہیے تھا۔ وہ غصے سے تپی اپنے ہونٹوں کو صاف کرتے اپنی سانسیں ہموار کرتے بولی، کتنی بار کہا ہے میرے لمس کو مٹانے کی کوشش مت کیا کرو۔ وہ اس کے ہونٹوں کا پاؤٹ بناتے اپنی زبان سے سک کرتے اس کی حرکت پر غصے ہوتے بولا، مسٹر، میں نے بھی کہا ہے کہ مت آیا کرو میرے قریب، لیکن مجال ہے کہ تم سن لو۔ وہ پھر سے اپنے ہونٹ صاف کرتے بولی، کیا چاہتی ہو؟ جو میں چاہتی ہوں وہ تم مجھ جیسی لڑکی کو نہیں دے سکتے۔ غزام سمجھ گیا تھا کہ وہ پھر سے اپنے لیے اس کے ریجیکشن پر بات کرے گی۔ خانم، کیوں نہیں سمجھ رہی تم؟ جو کچھ پہلے ہوا تھا، تم تو کیا کوئی اور لڑکی بھی ہوتی تو بکواس بند کرو اپنی۔ خان، اب بھی دوسری لڑکی کے پلو سے چھوٹ کر آ رہے ہو، اور اب یوں صفائیاں دے رہے ہو، زہر لگ رہے ہو مجھے۔ وہ اسے دھکا دیتے بیڈ کی طرف بڑھتے اس سے بولی،
وہ میری جاب کا حصہ ہے۔ اب تو تمہیں یہ نہیں کہنا چاہیے، جب کہ تم خود جاب کا حصہ ہے تو میری جاب کا بھی حصہ تھا۔ زاویار ملک کے ساتھ کام کرنا۔ غزام اس کی بات پر اپنی مٹھیاں بھیج گیا۔ لیکن کیا کیا تم نے؟ سب کے سامنے میری اتنی انسلٹ کی۔ اگر آج میں وہاں تمہاری عزت کا جنازہ نکالتی تو پتہ چلتا تمہیں۔ وہ سب جانتے بھی ہائپر ہو رہی تھی۔ راہا، وہ اس کے قریب ہوا۔ دور رہ کر بات کرو، بلکہ آج تم بات ہی مت کرو۔ ایویں میرا میٹر شارٹ ہوگا۔ کون سا میٹر؟ اسے اس کی بات سمجھ نہیں آئی تھی۔ دماغی میٹر، وہ اپنی بات پر اس کے لفظوں پر بولی۔ اوہ، مطلب دماغ خراب ہوگا۔ وہ پہلے کب صحیح تھا جو اب؟ کیا کہا؟ کچھ نہیں یار، ایک کپ چائے بنا دو، میں چینج کر لوں تب تک۔ نہیں ہے دودھ، وہ تپتے لہجے میں بولی۔ باہر چلو گی؟ غزام سمجھ گیا تھا کہ اب کیسے اسے ہینڈل کرنا ہے۔ نہیں، میں جب تک شاور لیتا۔ تم ریڈی ہو؟ بہت بھوک لگی ہے۔ راہا نے اسے دیکھا۔ قسم سے سوچا تھا تمہارے ساتھ ڈنر کروں گا، اس لیے زیادہ کچھ نہیں کھایا۔ وہ اس کی غصے سے سرخ ہوئی ناک پر لب رکھتے بولا۔ جھوٹ بھی تمہاری جاب کا ہی حصہ ہے؟ وہ اپنی ناک کو مصنوعی صاف کرتے بولی۔ رومانس بھی میری جاب کا حصہ ہے۔ وہ اسے کہتے، اس کے سر کے پیچھے ہاتھ لے جاتے، اسے کہتے اس کے ہونٹوں کو اپنی دسترس میں لے گیا تھا، اور پھر اپنے کندھے پر اس کے ہاتھوں کے دباؤ پر اپنی شدت بڑھاتے۔ اس کی کمر پر ہاتھ لے جاتے، اسے مزید اپنے قریب کرتے، اس کی نازکی کو اپنے سینے پر محسوس کرتے۔ اس کی کمر کو جکڑ گیا۔ راہا نے اسے دور کرنا چاہا۔ جب وہ اس کے ہونٹوں کو آزادی دیتے، اس کے گال پر اپنے لب رکھ گیا۔ جلدی کرنا ورنہ سیکنڈ سٹیپ سٹارٹ ہو جائے گا۔ وہ اس کی گردن پر گہری سانسیں چھوڑتے بولا۔ اپنے لیے اس کے بدلے رویے پر اس کا یقین کرنا مشکل تھا، اسی لیے پھر سے وہ اس کے لمس کو مٹانے کے لیے ہاتھ بڑھاتی جب وہ اس کا ہاتھ پکڑ گیا۔ اتنی تکلیف تم سے دور رہنے کی نہیں ہے جتنی تمہاری اس حرکت کی ہے راہا خان۔ اسے کہتے وہ واش روم کی جانب بڑھ گیا تھا۔ وہ بھی اپنا ہاتھ پہلو میں گراتے چینجنگ روم کی طرف بڑھی تھی۔ جی تو کیسی لگی آپ لوگ کو ایپیسوڈ، اور وائس اوور بھی کیا ہے، تو آپ لوگوں نے بھی کائنڈلی اچھا سا رسپانس کرنا ہے۔ آپ لوگ کے رسپانس کا مجھے ویٹ ہے۔ اوکے جی۔